Yes, sister. So today we are going to talk about the a question that was asked from us from Sister Sabah Rizvi Akhtar کہ کیا ناجل بلاغہ کے سارے خطبات authentic ہیں اور اگر نہیں ہے تو why do we read them؟ سب سے پہلے me and Agha are trying our level best to bring you the khutbas that are most authenticated in the resources that have more asnad جس کی اسناد ذرا کلیئر ہوں ذرا اتھینٹسٹی ان کی پروون ہو اور ہمارے نزدیک اور ہماری ریسرچ کے اکارڈنگ دیٹ از سو ٹرسٹیبل اینڈ ٹرسٹ وردی خطبہ. تو سب سے پہلے وٹ ایور دا خطبہ وی آر برنگنگ وی آر ٹرائنگ آور لیول بیسٹ کہ وہ خطبہ ٹرسٹڈ بھی ہو, اس کے علاوہ وہ اتھینٹک بھی ہو. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ ہم سے سوال کیا گیا تھا کیا آل خطبہ اتھینٹک ہیں؟ تو جی نہیں, آغا نے جواب دیا تھا سارے خطبہ اتھینٹک نہیں ہیں. اچھا, دوسرا سوال یہ کہ وائی. اگر آپ کسی بھی چھوٹی سے چھوٹی حدیث کو دیکھتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں اس میں لکھا ہوتا ہے حدثنا, یہ لکھا ہوتا ہے کہ اس سے روایت کی, میں نے اس سے سنا, یعنی the chain of narrations are there. But if we talk about Nahjul Balagha, why the chains of the narrators is not discussed in every khutbah? یعنی حدیث تو حدیث اتنے بڑے بڑے خطوط and khutbahs and sermons does not have the chains of narration. Why Sayyid Sharif al-Radi did not took this step to put the narration, the chain of narration. میں آپ کو وجہ بتا دیتی ہوں. Actually, the Nahjul Balagha was compiled around 400 AH, یعنی چوتھی صدی 4th century میں نہج البلاغہ کو کمپائل کیا گیا تھا. ٹھیک ہے, اور اس سے 200 years before شیخ توسی پیدا ہوئے تھے. ٹھیک ہے جی. اچھا, اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں اس وقت جب نہج البلاغہ was compiled, that time Sheikh Sayyid Sharif al-Radi did not feel the need to write the chain of narration. Why? کیونکہ اس وقت کچھ کتابیں تھی جنہیں کہا جاتا تھا اصول اربع مئہ. I will write the name in your chat box. اصول اربع مئہ. What was that? There were 400 books that was written by Imam زین العابدین, امام محمد باقر اور امام جعفر صادق students. ہوتا کیا تھا, امام would ask the students کہ آپ take a book and take a pencil and they would took that, اور امام سے وہ questions کرتے تھے. اس طرح سے جب امام سے وہ question کرتے تھے, امام ان کو answers دیتے تھے. And when imam used to give the answer, they used to write the questions and answers in their copies or books. And after writing, they used to show that to imam to make sure that whatever we have written, that is authentic, correct, and that is mistakeless. اور امام اس کو پڑھتے تھے, امام املا کرتے تھے, ڈکٹیٹ کرتے تھے, مطلب اتنا پراپرلی اسے لکھا جاتا تھا. تو in that time when Sharif Razi compiled the Nahj al-Balagha, that time وہ books موجود تھی, تو there was no need to write the narration, کیونکہ جو بھی انہوں نے خطبات لیے, جو بھی انہوں نے کلمات القصار اور خطوط لیے, وہ ان بکس کے اندر پہلے سے موجود تھے. تو جب چیزیں پہلے سے موجود ہوں گی تو he did not feel the necessity to write the chain of narration, کہ اگر میں نے یہ چیز لکھی ہے, 400 books of امام صادق موجود ہیں, whoever wants to see the chain of narration, they will go there and check the narration if the khutbah is right or not. ٹھیک ہے, لیکن right after the 50 years of the compilation of Nahj al-Balagha, in the 447 AD, the Sheikh Tusi house and the library was put into fire. ان کو جب ٹرکش حملہ کیا گیا تھا, تاتاریوں کا حملہ ہوا تھا, تو اس وقت سیکٹیرینزم کی بنیاد پر شیعاز کے کتب خانے کو, لائبریری کو جلا دیا گیا, جس میں 36,000 سے زیادہ بکس موجود تھی, جس میں وہ اصول اربع مئہ, وہ 400 بکس جو خود امام صادق نے ڈکٹیشن کروائی تھی اپنے سارے اسٹوڈنٹس کو, that was there. You get it? اس وجہ سے سید شریف الرضی نے اپنے پاس وہ نریشنز نہیں لکھی تھی, چین آف نریٹرز کے نیم نہیں لکھے تھے, اور اسی وجہ سے آج ہم محروم ہیں اور ہمیں پتہ لگانا مشکل ہو جاتا ہے that which khutbah is authentic. But still we have some researches, we have some authentic books, those have such khutbahs. So whatever the khutbahs we are bringing to you, Agha is trying his level best to bring that you completely, اور اس میں کوئی problem انشاءاللہ نہ ہو. تو hopefully سسٹر صبا رضوی اختر نے بڑے اچھے questions ماشاءاللہ کرتی ہیں, یہ all of you, آپ لوگ بہت sensible questions کرتے ہیں, تو وہ ہمیں مل گیا. تو this is the answer کہ انہوں نے چین آف نریشنز کیوں ڈسکس نہیں کی. یہ وجہ تھی کیونکہ پہلے سے بکس موجود تھیں, لوگ اس سے استفادہ کر سکتے تھے, بٹ آفٹر 50 years
وہ جل گئی بہرحال. And now it's over to you, Agha. Today we have selected the Bab al-Mukhtar min Hikam Amir al-Mu'minin, means the malfuzat, the wordings, the kalimat al-kisar, or some answers. That was the answers of some questions جو امام علی سے کیے گئے تھے اور امام نے ان کے آنسرز دیے. تو یہ شارٹ سینگ کے طور پہ موجود ہیں. آپ نے شارٹ سینگز بہت دفعہ پڑھی ہوں گی, بٹ the way today Agha is going to tell the short saying is going to be amazing. آغا اس کو قرآن سے بھی اٹیچ کریں گے, اور دا فرسٹ ٹائم ان ہسٹری کلمات الکسار کا کسی بھی بک میں شان نزول یعنی دا ٹائم آف دا سینگ نہیں لکھا گیا ہے. وی آر گوئنگ ٹو ٹیل یو کہ کب امام نے وہ لائن بولی, کیوں بولی, کس سوال کے جواب میں لائن بولی. ہم آپ کو وہ بھی بتائیں گے کہ اس کا سیاق و سباق کیا ہے. وائے؟ کیونکہ دیکھیں, اگر میں نے ایک جملہ کہا نماز نہ پڑھیں, کہوں نماز نہ پڑھیں, اب اگر اس جملے کو آپ کاپی کر کے کہیں لکھیں گے تو آدھے مجھ پر کفر کا فتویٰ لگائیں گے اگر میں سیاق و سباق غائب کر دوں. لیکن اگر میں آپ کو بتاؤں کہ سیاق یہ تھا کہ a person would having the شرعی عذر, تو اس سے میں نے کہا آپ میں شرعی عذر ہے, آپ نماز نہ پڑھو. تو اگر آپ سیاق و سباق پڑھیں گے تب آپ کو میری بات کی اتھینٹسٹی, میری بات کی حقانیت کا معلوم ہو جائے گا. That is why we did not only chose the کلمات الکسار, but also we included the time of that specific saying when Imam Ali delivered that saying, and what was the question, کہ اس کے آنسر میں امام نے آنسر دیا. So I have taken a lot of your time because I am also a learner here and I would really want to learn so much thing from Agha. So it's up to you, Agha. I'm so sorry I've taken a lot of the time. So I was just trying to make things understand to the our Khaharan. اور پھر میں یہ بھی بتا چکی ہوں کہ نیکسٹ کلاس میں ہم حدیث کے بارے میں بات کرنے والے ہیں, حدیث کی جمع کے بارے میں باتیں کرنے والے ہیں, اور یہ بات کرنے والے ہیں why the Shia hadith are more authenticated than the Sunni hadith, what were the problems, why Sunni did not write the hadith for 100 years. تو ہم انشاءاللہ ان نیکسٹ کلاس, کیونکہ نانو بلاغہ دا حدیث آف امیر المومنین, ہم اس کو پروف کرنے کی کوشش کریں گے, تاکہ یہ وہ چیز ہے جو صرف علماء کو بتائی جاتی ہے, ہمارے لیے آپ سب علماء بننے والے انشاءاللہ. آپ سب تک ہم جو ہے وہ نجف اشرف سے اور جو بھی حوزہ علمیہ نجف اور مختلف عہدوں میں علوم پڑھائے جاتے ہیں, ہم کوشش کریں آپ تک وہ برنگ کریں. تو جو کہ یہ علوم علماء کو پڑھائے جاتے ہیں, ہمارے نزدیک انشاءاللہ آپ سب علماء بننے والے ہیں انشاءاللہ. تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ایوری بیسک بٹس اینڈ پیسز میں جو چیزیں آپ تک پہنچائیں. تو ہم انشاءاللہ حدیث کے بارے میں ضرور بات کریں گے, اس کی ہسٹری کے بارے میں بات کریں گے انشاءاللہ. آغا up to you. Let's quickly recite the louder salawat and welcome our آغا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. آغا let's start. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ والصلاة علی اہلہا, اما بعد. ہمارا سلام تمام خواہران و عزیزان کی خدمت میں. ماشاءاللہ خانم ربیہ فاطمہ, ہمیشہ کی طرح آپ نے بہترین انداز میں کلاس کا آغاز بھی کیا اور خواہران کے ذہن میں ایک نقشہ تیار کر دیا ہمارے آئندہ درس کا. اس حوالے سے جیسا کہ ابھی تھوڑا سا وقت خانم نے لیا ہے تعارف کرواتے ہوئے, اور ایک اہم سوال کا جواب دیا کہ نہج البلاغہ میں سید شریف رضی نے کیوں اپنے خطبے اور جو جمع کیا ہے مواد, اس کی سند کیوں نہیں لکھی ہے. بہت اچھے طریقے سے آپ نے بیان کیا, اور میں یہاں سے سٹارٹ کروں گا آج اس بات کو کہ ہم جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ایسا آپ کے سامنے بیان کیا جائے, وہ چیزیں لگائی جائیں, بیان کی جائے آپ کے لیے کہ جو آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث ہو. اضافے کا باعث یہ ہے کہ دیکھیں, یہ میرا عقیدہ ہے اور آپ بھی اس کو مانتے ہیں اور جانتے ہیں. جو ہمارے گھر کے عام افراد بھی ہوتے ہیں نا, جو عام افراد ہوتے ہیں, فار ایگزامپل مرد اور عورتیں جو عالم نہیں ہیں, ہم ان کی بات کر رہے ہیں کہ وہ عالم نہیں ہیں بٹ ان کے پاس اتنا بیسک نالج ہوتا ہے کہ وہ غیر جو ہیں, جو مخالف ہیں ہمارے اہل بیت علیہ السلام کے, اس کے دین کے, ان کو وہ جواب دے سکتے ہیں. اب فار ایگزامپل میرے سامنے اسکرین پر, میں سب کے نام نہیں جانتا, جتنی بھی خاران بیٹھی ہیں, آئی ڈونٹ نو کہ کسی کے اصلی نام بھی ہیں یا جو بھی ہے, سب ہمارے لیے قابل ہے. فار ایگزامپل ہمارے سامنے فضا عمران کا نام اسکرین پر آ رہا ہے, سمرین زہرا کا آ رہا ہے, ایک دو اور ہماری سسٹر ام علی کا آ رہا ہے, مائدہ عباس. یہ فار ایگزامپل یہ ہماری ہو سکتا ہے کہ گھریلو خواتین ہوں نا, گھر میں زیادہ تر رہتی ہوں, یا نارمل کی اسٹڈی ایجوکیشن ہو, حوزے والی مدرسے والی نہ ہو فار ایگزامپل.
اور وہ ٹی وی پہ کوئی پروگرام دیکھ رہی ہیں یا سوشل میڈیا پہ ایک پروگرام دیکھ رہی ہیں جس پہ ایک مخالف کسی اور فرقے کا آدمی جو اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں غلط بات کر رہا ہے، تاریخ کے بارے میں غلط بات کر رہا ہے، تو جب وہ دیکھیں گے گھر والے سن رہے ہیں کہ ایک عالم ہے، مفتی ہے، اور وہ مین سٹریم میڈیا پر بیٹھا ہوا ہے، غلط تاریخ بیان کر رہا ہے، تو فار ایگزامپل سسٹر سمرین زارا ول اسٹینڈ اپ اینڈ سے نا 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 یہ غلط بول رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ ہم نے نہج البلاغہ میں یا قرآن میں یہ پڑھا ہوا تھا۔ تو ہماری جتنی بھی بہنیں یہاں پہ موجود ہیں وہ سب کے سب اس قابل ہوتی ہیں کہ وہ مخالفوں کے علماء اور مفتیوں سے بھی زیادہ علم رکھتی ہیں، کیونکہ ہم مجلسیں سننے والے لوگ ہیں، ہم درس سننے والے لوگ ہیں، اہل بیت کے قریب افراد میں سے ہیں۔ تو چلے ہم کوئکلی جاتے ہیں آج کی سلیکشن کی طرف۔ سلیکشن آج کی یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہم نے پہلے کچھ امام کے خط کو پڑھا تھا، پھر ہم نے امام کے خطبے کو ڈسکس کیا۔ آج ہم جو تیسرا سیکشن ہے نہج البلاغہ کا وہ ہے کلمات القصار، جس کو اقوال زرعی کہتے ہیں اردو میں۔ وہ سینگز ہیں، شارٹ سینگز ہیں، میکسمز ہیں امام علی مقام کے، امام علی بن ابی طالب کے۔ تو وہ میں اب آپ کے سامنے اسکرین پر اس کو لے کے آتا ہوں کہ جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے، اور اس کو ہم جلدی سے انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ امام سے توفیق مانگیں گے کہ وہ ہمیں مزید پڑھنے کی اور توفیق عطا فرمائیں۔ یہ ہے کلمات القصار، Maxim of Imam Ali alayhi salam, selections from the sayings and preachings of Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wassalam, including his replies to questions and maxims expressed for various purposes۔ تو ہوتا یہ تھا کہ یہ جتنے بھی جملے ہیں نا، جیسا کہ ابھی آپ خانم نے کہا کہ یہ سب کے سب ایسے نہیں، جو رینڈم جملے نہیں تھے، بلکہ امام نے کسی سوال کے جواب میں کوئی جملہ ارشاد فرمایا، یا کسی نے خط لکھا تو اس کا جواب دیا، یا خطبے میں سے ایکسٹریکٹ کر لیا۔ ابھی آپ کو ہم بتائیں گے سارا، جیسے مثلاً کلمات قصار میں جو نمبر 3 کلمہ ہے وہ خطبے میں سے ایکسٹریکٹ کیا ہوا ہے، نمبر 4 جو ہے وہ بھی خطبے میں سے ایکسٹریکٹ کیا ہوا ہے۔ تو انہوں نے خطبہ پورا کرنے کی بجائے ایک لائن اس میں سے ایکسٹریکٹ کر لی، کوئی خط میں سے نکالا ہوا ہے، کوئی ایسے ہی کسی سوال کے جواب میں دے دیا۔ تو یہ کلمات القصار جو ہے نا، یہ بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ اگر آپ ان کو پڑھیں گی تو آپ دیکھیں گے کہ امام نے ایون ہر چھوٹی چھوٹی بات میں بھی اتنی بڑی بات کر دی ہے کہ ہم جیسے عام سے جو محقق ہوتے ہیں، بات کرنے والے ہوتے ہیں، وہ بھی ایک جملے کو لے کر 10 تقریریں کر سکتے ہیں۔ اینڈ آئی سویئر ٹو گاڈ، جو امام کا جو پہلا جملہ ہے، ابھی ہم جس پر ابھی آئیں گے، صرف مجھے آپ وہ جملہ دے دیں، I can talk about that one line for 10 days۔ میں پورا عشرہ گفتگو کر سکتا ہوں امام کے صرف ایک اس لائن کو ایکسپریس اور ایکسپلین کرنے میں کہ امام کیا فرما رہے ہیں اس میں، اور وہ کس طرح آج 14 صدی کے بعد بھی وہ ہماری اور آپ کی زندگی سے کس طرح سے کنیکٹ ہو سکتا ہے۔ تو امام کی کوئی بھی بات، کوئی بھی امام کا لفظ معمولی نہیں ہوتا۔ یہ دیکھیں آپ کے سامنے پہلا جملہ آ گیا، پہلا جملہ اور سب سے مشہور جملہ ہے، ون آف دا موسٹ فیمس۔ وہ کیا ہے کہ ڈیورنگ دا سیول ڈسٹربنس امام فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کن فی الفتنۃ کابن اللبون، لا زہر فیرکب ولا زرع فیحلب۔ امام امیر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، he said during civil disturbance be like an adolescent camel, a baby camel, who has neither a back strong enough for riding nor udders for milking۔ وہ امام ایک مثال دے رہے ہیں ہمیں اور آپ کو کہ آپ نے فتنے کے زمانے میں کیا کرنا ہے۔ جب سول ڈسٹربنس ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ سول ڈسٹربنس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ کن کا ابن اللبون فی الفتنہ، جب فتنے کا زمانہ ہو تو آپ چھوٹے سے اونٹ کے، کیمل کے بچے کی طرح بنے، بیبی کیمل کی طرح سے۔ تو آپ دیکھیں ایک پکچر بھی لگی ہوئی ہے اس کے ساتھ بیبی کیمل کی۔ یو کین just by having a look at the picture next to this saying you would understand کہ امام کیا کہنا چاہتے ہیں۔ see in this condition، جو اس وقت اس بیبی کیمل کو آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر، مجھے نہیں، یہ جو نیچے بیبی کیمل ہے تو آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، یہ جو بیبی کیمل ہے، یہ اس کی جو بیک ہے، اس پہ کوئی شخص بیٹھے گا تو وہ گر کے مر جائے گا کیونکہ اس کی بیک ٹوٹ جائے گی، اور وہ اتنا چھوٹا ہے کہ ابھی آپ اس سے ملکنگ بھی نہیں کر سکتے۔ ایک سرٹن ایج کے بعد اس کی بونز مضبوط ہوتی ہیں، سرٹن ایج کے بعد یو کین ملک اے بیبی کیمل۔
لیکن یہاں پر یہ ہے کہ امام فرما رہے ہیں کہ آپ اس اونٹنی کے بچے کی طرح بن جائیں کہ نہ اس سے آپ ملکنگ کر سکتے ہیں، دودھ حاصل نہیں کر سکتے، نہ آپ اس کے اوپر سواری کر سکتے ہیں. بیکم اے یوز لیس پرسن. یوز لیس پرسن مین یو ایگزٹ in the society, you be part of it, but do not take a side, do not be a party. یہ امام کہنا چاہ رہے ہیں آسان لفظوں میں کہ آپ کسی ایک پارٹی کا حصہ نہ بنے. اب کب؟ جب فتنہ ہو، جب ہر طرف فتنہ ہو رہا ہو. فار ایگزامپل آج کے زمانے کی بات کر لیں، ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی موومنٹس چلتی رہتی ہیں، اپ اینڈ ڈاؤن. اب آپ کو یاد ہوگا کہ جب امریکہ اور صدام کی جنگ ہوئی تھی فار ایگزامپل، تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ ادھر سے ہمارے لوگوں کے لیے کیا تھا کہ امریکہ ظاہر ہے ہمارا دوست نہیں ہے، ادھر سے صدام وہ بھی ہمارا دوست ہے، دونوں دشمن تھے. اور اس وقت آپ سے پوچھا جائے کہ بھائی آپ بتائیں، یہ جو امام اثر اکیڈمی کی اسٹوڈنٹس ہے فار ایگزامپل، آپ سب اس زمانے میں ہوتی اور آپ سے پوچھتے کہ بتاؤ تم کس کا ساتھ دے رہی ہو، آپ جارج ڈبلیو بش کے ساتھ ہیں یا صدام کے ساتھ ہیں؟ تو آپ کا آنسر کیا ہوتا؟ آپ کہتے ہیں کہ ہم وی آر آن دا نائدر سائڈ، ہم کسی طرف بھی نہیں ہیں، نہ اس طرف ہے نہ اس طرف ہے، ہم خاموش اپنا کام کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس وقت ہم کسی ایک کا ساتھ دیتے تو وہ غلط ہو جاتا، لوگ ہمیں استعمال کر لیتے کہ اچھا دیکھو یہ شیعہ ہے، یہ علی کے ماننے والے ہیں فار ایگزامپل، اور یہ جارج بش کے ساتھ ہے یا یہ صدام کے ساتھ ہے، اور وہ دونوں دشمن تھے ہمارے، تو ہم کسی کا ساتھ نہیں دے سکتے. تو ہمارا ان کے ساتھ جانا مینز وہ ہمارے پورے مذہب کی نمائندگی کرتا. کہ مثلا ہاشم رضا غدیری چلا گیا ہے جارج بش کی طرف یا نوزر صدام کی طرف، تو یہ دونوں ظالموں میں سے کسی ایک ظالم کو چوز کیا ہوا ہے. امام نے فرمایا ایسا نہیں کرنا، کسی کی طرف نہیں، چپ چاپ اپنے آپ نے اس اونٹنی کے بچے کی طرح رہنا ہے کہ جس کو کسی کام کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کہا کب گیا تھا. ابھی آپ نے سنا خانم کی زبانی کہ ہم کیا بولنے والے ہیں. اینڈ وی پرومس یو دس، آئی کین ٹیل یو دیٹ دس از اے پرومس اینڈ مائی چیلنج اینڈ مائی کلیم، کہ آپ نے کبھی کسی سے بھی اس سے پہلے یہ نہیں سنا ہوگا کہ امام نے یہ جو جملہ تھا، ایک لائن تھی، امام نے کب کہی تھی. You would get the historical facts about قرآن، آیت کب نازل ہوئی، about certain حدیث of prophet کہ یہ کب بولا گیا، about even the sermons، لکھا ہوا ہے نہج البلاغہ کے خطبات میں کہ امام نے خطبہ جمل کے بعد کہا یا صفین کے بعد کہا یا فلان جگہ پر کہا، وہ لکھا ہوا ہے. even some letters لکھا ہوا ہے کہ آپ نے خط کب لکھا، کیوں لکھا، before a battle، after a battle، before bed، سب کچھ لکھا ہوا ہے. لیکن when it comes to maxim، when it comes to short saying، یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ آخر امام نے جملہ کیوں کہا. ابھی آپ سن رہے تھے خانم نے کہا ہے کہ اگر وہ کسی کیسے کہے کہ نماز نہ پڑھو تو لوگ کہیں گے جی یہ تو کافر ہے، یہ تو نماز سے منع کر رہی ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے، اس وقت عین ایمان کا تقاضا یہ کہ نماز نہ پڑھی جائے. گھر میں آگ لگ گئی ہو ہر طرف سے اور انسان کہہ رہا ہو کہ میں 4 رکعت نماز پڑھ رہا ہوں ظہر کی اور پھر عصر کی بھی پڑھنی ہے، تو اس موقع پہ ہر شخص کہے گا کہ بھائی اپنی جان بچاؤ، نماز نہ پڑھو. اس وقت نماز آپ کے لیے اول وقت کی ضرورت نہیں ہے، آپ آخر وقت پڑھیں گے تب بھی آپ کی نماز پوری ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ جان بچانا لازم ہے. تو ہم کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اگر امام نے کوئی جملہ کہا ہے تو وہ کیوں کہا ہے، کب کہا ہے. آپ کو ہم یہ بتائیں گے جو آئی ڈونٹ تھنک آپ نے کبھی اور پہلے سنا ہوگا. آپ سرچ بھی کریں گے تو آپ کو نہیں ملے گا کہ یہ امام نے کب کہا ہے. یہ بڑی ایک ڈیٹیل ریسرچ ہے، بہت ساری بکس کو کنسلٹ کرنے کے بعد کہ آخر امام نے جملہ کیوں کہا. یہ بات it's not like امام would be sitting on a member randomly he would just say something and he will go away، ایسا نہیں تھا. وہ ہمارے امام تھے، امام ہے وہ. ان کی بات جو ہے نا، ان کی زیر زبر پیش الف دیر نون نقطہ، میں نے آپ کو پہلے دن بتایا تھا کہ امام اتنے حاضر جواب اور کلام کے مالک تھے کہ he would give a خطبہ، a long خطبہ detailed one without using the word alphabet alif، one other خطبہ detailed one without using any alphabet with the نقطہ with the dot. تو امام اس طرح کے آدمی تھے. تو ان کے پاس یہ رینڈم باتیں ہمیں نہیں ملتی، جو باتیں ملتی ہے وہ ایک ایکوریٹ مقام کے مطابق ہوتی. اب آپ پڑھیں اسکرین پہ کیا لکھا ہوا ہے کہ امام نے کیا فرمایا، یہ جملہ کب کہا تھا کہ آپ فتنے کے زمانے میں کیسے ہو جائیں. امام نے یہ جملہ کب فرمایا تھا؟ آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا جب تیسرے خلیفہ عثمان کے قتل کے لیے لوگ ہر طرف سے اٹھ رہے تھے. ایک روایت میں ہے کہ آپ نے
یہ خطبہ ارشاد فرمایا کہ جب ڈیورنگ دا انریسٹ اینڈ سول ڈسرپشن بفور دا مرڈر آف عثمان، آپ کو پتہ ہے عثمان کے قتل کا واقعہ کیا تھا، ہر طرف سے لوگ، کچھ مکے سے آ گئے، کچھ مدینے سے آ گئے، ہر سب ان کو مل کے مارنا چاہتے تھے. امام علی اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے. He was a part of no army, no group at all. He was unbiased that time. اس وقت ایک آدمی آپ کے پاس آیا prosecuted امام علی and asked him for his stance کہ آپ کس طرف ہیں. ایک گروپ عثمان کو قتل کرنے کے لیے جا رہا ہے، دوسرا گروپ عثمان کے ساتھیوں کا ہے، آپ کس طرف ہیں؟ امام علی سے اس بندے نے کہا کہ he said that because you are silent both parties are in doubt, both parties are confused کہ آپ کس کی سائڈ پر ہیں، whether you are with them or against them، آپ ہیں کس کے ساتھ. پھر امام نے یہ جملہ کہا کہ خبردار فتنے کے زمانے میں خاموش ہو جاؤ، چونکہ یہ فتنہ آپ نے شروع نہیں کیا، آپ نے یہ فتنہ شروع نہیں کیا، آپ خاموش ہو جائیں، اتنا کریں جتنا آپ سمجھتے ہیں ضرورت مند ہے. اور ڈو ناٹ بی یوزڈ بائی دا پارٹیز، کسی پارٹی کے ہاتھوں آپ استعمال نہ ہو جائیں، نہ آپ ایسا اونٹ بنے کہ کوئی آپ کے اوپر سواری کرے، یعنی آپ کے کندھے کو استعمال کرے، اور نہ آپ اس کی طرح ہوں کہ جس کی ملکنگ کی جا سکے، اس سے بینیفٹ لے کے اس کو خالی چھوڑ دیا جائے. امام کا ایسا نہیں کریں گے. اچھا، اور یہ جو زمانہ امام، چونکہ امام تھے ہر زمانے میں، دیکھیں امام کو جو ان کے امام ہونے کی ذمہ داری تھی نا منصب کی، وہ انہوں نے ہر زمانے میں پوری کی. کسی نے مدد مانگی تو امام نے اس کی مدد ضرور کی، بیکاز امام کا کام ہے کہ وہ انہوں نے ہر پکارنے والے کی مدد کرنی ہے. ہوا یہ کہ عثمان نے پھر پیغام بھیجا امام علی کو کہ دیکھیں یہ سب لوگ مجھے مارنے کے لیے جمع ہو گئے ہیں، آپ، اور میرا انہوں نے پانی بند کر دیا ہے، کھانا بند کر دیا ہے، آپ مجھے پانی اور کھانا بھیجیں اور کوشش کریں کہ آپ میری حفاظت کر سکیں. اب امام چونکہ امام آف دا ٹائم تھے، امام اس وقت حجت خدا تھے، تو امام نے کیا کیا؟ امام نے اپنے بیٹوں حسن اور حسین علیہ السلام کو بھیجا. کچھ روایتوں میں ہے کہ اکٹھے گئے، کچھ میں ہے کہ باری باری گئے، اور جا کے انہوں نے پانی اور کھانا پہنچایا اور دروازے پر کھڑے رہے جب تک ضرورت تھی، تاکہ کوئی ان کو بائی پاس کر کے اندر نہ جا سکے، عثمان کو مار نہ سکیں. کیونکہ اس نے مدد مانگی تھی تو امام نے مدد کی، پانی پہنچایا اس کو. اور عثمان کون تھا؟ عثمان واز دا فرسٹ خلیفہ فرام بنی امیہ، یہ بنی امیہ سے تھا، اور ہی واز دا فرسٹ رولر آف بنی امیہ. تو اب آپ دیکھیں کہ امام میں، بنی امیہ میں اور بنی ہاشم میں کتنا فرق ہے. امام شجرہ طیبہ کے سید و سردار تھے، اور بنی امیہ شجرہ خبیثہ. فرق کیا تھا؟ جب امام کے پاس پانی اور کھانا تھا اور ان کو کہا گیا کہ آپ میری مدد کریں، تو امام نے اپنے سگے بیٹوں کو بھیج دیا کہ جاؤ اس کو پانی اور کھانا دے کے آؤ. لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ جب بنی امیہ کے پاس حکومت آئی، کربلا کا واقعہ یاد ہے آپ کو؟ جب بنی امیہ کے پاس حکومت آئی تو انہوں نے کیا کیا؟ امام حسین اور ان کے بچوں کے لیے پانی بند کر دیا. تو یہ فرق آپ کے سامنے ہے. دو کیریکٹرز ہیں، یہ دو مائنڈ سیٹ ہے. صرف علی اور حسین ایک طرف، عثمان اور یزید نہیں تھے، بلکہ یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے، ایک پورا گروپ ہے، ایک چین ہے. ان کا سب کا مزاج ایک جیسا ہے. آپ ہمارے سامنے 15-16 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ بیکاز آپ سب کا ہمارا مائنڈ سیٹ ایک ہے کہ ہم امام علی کے ماننے والے ہیں، کچھ سیکھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں نا، اس لیے آئے ہوئے ہیں. تو یہ ایک مائنڈ سیٹ تھا. اب امام نے بھیجا، اور اس بات سے امام علی علیہ السلام کے حسن اور حسین کو عثمان کا پانی اور کھانا دینے کے لیے اور حفاظت کے لیے بھیجنا اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ جب امام علی پر الزام لگایا گیا کہ عثمان کے قاتل آپ کے لشکر میں ہیں، تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ امام کبھی بھی عثمان کے قتل میں شریک نہیں تھے. امام نے کبھی کسی کی پلاننگ میں حصہ نہیں لیا. اگر پلانر ہوتے تو وہ اپنے بیٹے کو کیوں بھیجتے؟ اور روایات میں کہ 3 دن تک انہوں نے حفاظت کی ہے. تیسرے دن عثمان نے کہا ہے کہ اب مجھے ضرورت نہیں ہے حسن حسین کی حفاظت کی، میرے معاملات ٹھیک ہو گئے ہیں، تو یہ واپس چلے گئے. ورنہ جب تک یہ وہاں پہ حفاظت کرتے رہے، کوئی اس کو کچھ کہہ نہیں سکا. اینی ویز، یہ بات کہیں اور طرف چلی گئی. تو امام نے فرمایا کہ فتنے کے زمانے میں کسی پارٹی کا حصہ نہ بنو، نہ کہ کوئی آپ کو یوز کر سکے، نہ کوئی آپ کا نام استعمال کر سکے، نہ کوئی آپ کے کندھے استعمال کر سکے. ایک اونٹنی کے بچے کی طرح بن جاؤ کہ جس کے اوپر نہ سواری ہو سکتی ہے، نہ اس سے دودھ حاصل کیا جا سکتا ہے. فتنے کے زمانے میں یہ کب کہا؟ امام نے کہا اپنے ایک ماننے والے کو. لیکن اس امام نے اس جگہ پر یہ نہیں کہا
کہ صرف اس فتنے کے زمانے میں، بلکہ امام نے فرمایا کسی بھی فتنے کے زمانے میں۔ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو کس طرح سے آگے بڑھا سکتے ہیں۔ یہ چونکہ نہج البلاغہ امام کا قول ہے، ہمیشہ کے لیے، اس زمانے کے مومنین کے لیے بھی تھا، ہمارے لیے بھی ہے۔ اب کیا کریں؟ اب آپ ایک اور چیز بھی دیکھیں۔ سب سے پہلے اس جملے پر خود امام علی نے عمل کر کے دکھایا۔ سبحان اللہ! آپ اندازہ کریں کہ ہمارے مولا کس قدر عظیم شخصیت تھے۔ جو بات انہوں نے کہی، پہلے خود اس پہ عمل کر کے دکھایا۔ کیا آپ کو یاد ہے جب امام علی کی خلافت ان سے چھین لی گئی، غدیر کے بعد فدق چھین لیا گیا، سقیفہ بنا اور ابو بکر کی بیعت ہو گئی، فتنے کا زمانہ تھا نا، ہر طرف سے جنگ، یہ وہ، امام علی نے کیا کیا؟ خاموش ہو کے بیٹھ گئے، نہ بیعت کی اور نہ جنگ کی، یعنی نہ تلوار اٹھا کے وہ ابو بکر اور اس کے ساتھیوں سے مارنے کے لیے نکلے، اور نہ انہوں نے بیعت کی۔ انہوں نے کہا میں بیعت بھی نہیں کرتا، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ فتنہ پھیل گیا تھا۔ اور امام نے اس کا خود ذکر کیا ہے کہ اگر میں تلوار نکال لیتا تو یہ لوگ کہتے کہ علی خلافت کے لیے لڑ رہا ہے، اور اب میں خاموش ہو کے بیٹھا ہوا ہوں تو یہ کہتے ہیں کہ علی بزدل ہو گیا ہے، یہ گلے کی ہڈی بن گیا۔ امام نے مثال دی تھی۔ اور پھر اسی طرح سے جو شخص بھی آیا امام کے ساتھیوں میں سے، آپ نے کہا کہ خاموش رہو، کیونکہ اس وقت جنگ کا قرآن کی وہ آیت آپ کو یاد ہے کہ اگر محمد مصطفیٰ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ اپنے کفر پہ واپس چلے جاؤ گے، تم دوبارہ کافر ہو جاؤ گے۔ تو امام نے کہا کہ اگر میں جنگ کروں ان سے تو یہ دوبارہ کافر ہو جائیں گے، لہٰذا محمد مصطفیٰ کا دین بچانے کے لیے میں خاموش ہو رہا ہوں۔ تو سب سے پہلے اس قول پر خود امام نے عمل کیا۔ ابھی میں قرآن کی آیت بھی سناؤں گا آپ کو، اور یہ پورا پیکج آپ کو ملے گا یہ اسٹڈی مٹیریل میں، کہ امام کا جملہ، پھر اس کا ٹائم، اور اس کے بعد آیت قرآن کی کیسے اس کے برابر ہوتی ہے۔ ہمارے امام کا کمال یہ ہے کہ ان کا ہر لفظ قرآن کے برابر مطابق ہوتا ہے۔ آپ کو قرآن کے اگینسٹ کچھ نہیں ملے گا امام کے جملے میں سے۔ جو چیز بھی امام نے کہی ہے وہ قرآن کے بالکل مطابق ہو گئی، اسٹینڈرڈ اکارڈنگ ٹو دا قرآن، سب کچھ برابر ملے گا۔ And if there is something contradicting with Quran, that is not from Imam at all. This is not possible that Imam would say something which contradicts Quran whatsoever. ہمیں وہ پھر اس کی چین وین یہ دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اگر امام نے کہا ہے کوئی جملہ منسوب ہے امام سے، قرآن سے مل رہا ہے تو امام کا ہے، اگر قرآن کے خلاف ہے تو امام کا نہیں ہے، بات ختم۔ لانگ سٹوری شارٹ، یہ ہمارا فارمولا ہے کہ امام جو ہے وہ خدا کے خلاف کچھ نہیں بول سکتے۔ اچھا، دوسرا جملہ جو ہمارے اور آپ کے لیے ہے اس زمانے میں، کہ آپ فتنے میں کیا کریں۔ اب تو نہ غدیر ہے، نہ ثقیفہ ہے، نہ عثمان کا زمانہ ہے، نہ کوئی اور بات ہے، تو امام کا یہ جملہ ہمارے تک کیوں پہنچا ہوا ہے؟ اس لیے پہنچا ہوا ہے کہ ابھی ہمارے وقت کے امام زمانہ تشریف لانا ہے۔ اس امام زمانہ کے غیبت کے زمانے میں کتنے فتنے آئے چلے گئے، جنگیں ہو رہی ہیں یہاں وہاں، مڈل ایسٹ میں، یورپ میں، آپ نے دیکھا رشیا یوکرین میں جنگ ہو رہی ہے، کویت اور عراق میں جنگ ہو رہی تھی، مڈل ایسٹ گلف وار کتنی مشہور ہو گئی، انڈیا پاکستان میں جنگ ہو رہی ہے۔ یہ سب کی سب پولیٹیکلی موٹیویٹڈ جنگیں ہیں، سب کی سب۔ ان کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر مذہب سے، اب صدام سنی تھا، وہابی تھا، کویت والے بھی سنی وہابی تھے، سو دیر واز نو پوائنٹ آف وار نا، کہ کیوں لڑ رہے ہیں۔ اگر یہ ریلیجیس میٹر ہوتا تو لڑائی نہ ہوتی۔ اس کا مطلب ہے دس ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود ریلیجن۔ رشیا نے اٹیک کیا یوکرین پر، بوتھ آر کرسچن کنٹریز، لڑائی ہو رہی ہے فور نو ریزن، ایسی خام خواہ میں۔ اس کا مطلب ہے کہ اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود ریلیجن، ٹھیک ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ افریقہ میں بہت سارے کرسچن کنٹریز پہ فرانس نے حملہ کیا، برٹن نے حملہ کیا، امریکہ حملہ کرتا ہے، کرسچن ہے، کرسچن، دس مینس کہ the wars, these wars have nothing to do with religion۔ یہ سب کی سب پولیٹیکلی موٹیویٹڈ، جغرافیہ کے لیے یا کسی ایسی شیخ کے لیے جو زمین پہ آئل گولڈ ان چیزوں کے لیے ہے، مذہب کے لیے کوئی جنگ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اپنے ملک میں رہتے ہیں اس کے لیے آپ جنگ کریں تو آپ کی مرضی ہے اس کی آرمی میں، لیکن آپ اس کو مذہب کا نام استعمال نہیں کر سکتے۔ تو امام یہ فرما رہے ہیں کہ جب فتنے کا زمانہ ہو جائے، ایون ٹل دا غیبت آف امام زمانہ، جب تک وہ ظہور فرمائیں گے تب تک آپ خاموش رہیں۔ آپ کسی ایک گروپ کا ساتھ دیں گے، یو ول بی یوزڈ، وہ آپ کو یوز کریں گے، یا آپ کے پشت پہ سواری کریں گے، یا وہ آپ سے ملکنگ کریں گے۔
جیسے امام نے فرمایا کہ اونٹنی کے ایسا بچہ بن جاؤ جو کسی کام نہ آ سکے. آپ کہیں گے میں خاموش ہوں، میں اپنے کام سے کام رکھ رہا ہوں، مجھے نہ رشیا کا ساتھ دینا ہے، نہ مجھے یوکرین کا ساتھ دینا ہے، نہ جارج بش کا، نہ صدام کا، میں علی والا ہوں، میں علی علی کر رہا ہوں، میرا کوئی تعلق نہیں ہے ان پولیٹیکل وار سے. امام زمانہ تشریف لائیں گے تو پھر واجب ہو جائے گا کہ ہم امام زمانہ کے ساتھی بنے، جیسے امام کی حکومت میں جنگ جمل صفین نہروان میں واجب تھا امام علی کی مدد کرنا، ان کے لشکر میں شامل ہو جانا، کربلا میں واجب تھا امام حسین کی مدد کرنا، اسی طرح سے امام زمانہ کے لیے بھی واجب ہو جائے گا کہ ہم ان کی مدد کریں. لیکن انٹل دین ہم کسی کا ہتھیار نہیں بنیں گے، کسی کے بازو نہیں بنیں گے، ہم کچھ نہیں بنیں گے، کیونکہ امام نے یہ کہا ہے اور اس پہ امام نے مکہ کے دکھایا ہے. آگے چلیں. اب آپ دیکھیں کہ قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے اس بارے میں. قرآن مجید اس بارے میں فرما رہا ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 48 میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ. یہ قرآن مجید کی آیت ہے اور آپ کے سامنے ہے کہ they had already sought to spread discord before and devised every possible plot against you. پروردگار اپنے رسول کو کہہ رہا ہے کہ انہوں نے فتنہ شروع کر دیا ہے اور وہ ہر شے کو آپ کے خلاف استعمال کر رہے ہیں یہاں تک کہ حق آ جائے گا. until the truth comes, O prophet, and Allah's will prevail much to their dismay. یعنی وہ آپ کے اس عمل کو ناپسند بھی کیوں نہ کریں کہ اللہ کا کام ہو رہا ہے، اس کا رسول آ رہا ہے اور وہ حق ظاہر ہو رہا ہے، وہ کارہون، وہ اس کو پسند نہیں کریں گے. لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا تو امر آ کرے گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں رسول سے اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ حق، انہوں نے فتنہ شروع کر دیا ہے اور وہ ہر چیز کو آپ کے خلاف کر رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہر چیز آپ کے خلاف ہو جائے. لیکن حتیٰ جاء الحق وظہر امر اللہ، جہاں تک کہ اللہ کا امر آ گیا، ظاہر ہو گیا اور حق آ گیا، تو یہ پسند نہیں کریں گے. لیکن آپ خاموش رہیں. اللہ نے ہرگز رسول کو یہ نہیں کہا کہ انہوں نے فتنہ شروع کر دیا ہے آپ بھی فتنہ شروع کر دیں. کہا کہ نہیں، آپ انتظار کریں یہاں تک کہ حق آ جائے اور اللہ کا امر ظاہر ہو جائے. یہ اس کو ناپسند کریں گے. یہ آیت this very verse of سورہ توبہ also refers to the ظہور of امام زمانہ، کہ اب زمانے میں فتنہ ہے. یہ فتنہ امریکہ، رشیا، اسرائیل، یورپین کنٹریز، یہ سب ایک فتنہ ہے نا، اپنے اپنے طور پر ایک ایک فتنہ لے کے چل رہے ہیں اپنے ساتھ. تو ہم نے کیا کرنا ہے اس آیت کے مطابق اور امام کے خطبے کے مطابق کہ ہم نے خاموش رہنا ہے جہاں تک کہ امام زمانہ تشریف لے آئیں. We should not be part of any party. ہم کس کا ساتھ دے سکتے ہیں؟ ہمیں کیا جس کا آج ہم ساتھ دے رہے ہیں کل وہ ہمیں مارے گا آ کے. آپ کو پتہ ہے کہ جب گلف وار ہوئی تھی تو ایک طرف عراق ایک اور ساتھ میں کچھ اور لوگ تھے، ایک طرف جو ہے وہ کویت اور ایجپٹ اور یہ افراد تھے، ایک طرف ایران تھا، یعنی مختلف جگہ ہوئے تھے. اس وقت ایران عراق جنگ میں امریکہ وہ سپورٹنگ عراق، چونکہ اس کے لیے کام کر رہا تھا. امریکہ صدام کو سپورٹ کر رہا تھا کیونکہ وہ ایران سے جنگ کر رہا تھا. as soon as war ended اسی امریکہ نے صدام پہ حملہ کر دیا. like in 91 یہ جنگ ختم ہوئی ایران عراق کی. in 92 امریکہ اٹیک صدام جو کل تک اس کا دوست تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اس کو استعمال کیا ایران کے خلاف، جیسے ہی جنگ ختم ہوئی اس پہ حملہ کر دیا. سو ہمیں صدام نہیں بننا، ہمیں پاگل نہیں بننا کوئی ہمیں یوز کر لے اپنے کسی بندے کے خلاف. کل وہ کہیں بھی آپ لڑ پڑے آپس میں، یہاں پہ لڑائی ہو رہی ہو، ہمیں کوئی بندہ پیسے دے رہا ہو، کل کو آپ کو مارے گا آ کے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ایک شخص یوز ہو سکتا ہے. پھر یہ صدام کا انجام دیکھا آپ نے. سو دس از اے ویری لیونگ ایگزامپل آف دس ایرا کہ وہ کل تک گلف وار میں صدام کے ساتھ تھا، ایران عراق میں صدام کے ساتھ تھا، نیکسٹ ایئر صدام کو اٹھا کے پھینک دیا انہوں نے. سو خاموش رہنا ہے، اپنی حفاظت کرنی ہے، اپنے حلال و حرام کا خیال رکھنا ہے اور اس کے بعد چلے جانا ہے امام کے ظہور کا انتظار کرنے کے لیے. یہ ہے ایک چھوٹی سی مثال ہمارے سامنے اس خطبے کے حوالے سے. اب ہم
آتے ہیں کہ ٹائم تھوڑا رہ گیا بس، اس کے علاوہ ہم نے آج اگرچہ 5 سینگس کا سلیکٹ کیا تھا، لیکن آئی تھنک پہلی میں ہی پورا ہو گیا ٹائم. میں ایک کا اور بھی پڑھ دوں گا انشاءاللہ تاکہ 2 پوری ہو جائیں. اور دا ڈاؤن فال آف مسلم اینڈ دیئر ایتھکس آفٹر تھرڈ خلافت. جو آپ کو پتہ ہے کہ امام علی پر بھی انہوں نے جنگ مسلط کر دی. یہ فتنہ کا زمانہ تھا. انہوں نے کیسے عثمان کو قتل کیا اور کس طرح سے وہ اخلاقی طور پہ اتنا نیچے گر گئے کہ امام علی جیسے شخص سے انہوں نے جنگ شروع کر دی. اچھا، اور پھر آپ دیکھیں کہ غلط حاکم کو چننے کا انجام کیا ہوا. سب سے پہلے سقیفہ میں بیعت ہوئی تو اسلام دو حصے میں تقسیم ہو گیا. قرآن جلا دیا گیا، حدیثیں منع کر دی گئی، گناہوں کو عام کر دیا گیا، حلال کو حرام کیا، حرام کو حلال کیا. یہ سب کیوں ہوا؟ کیونکہ ایک شخص جو منصوص تھا اللہ کی طرف سے، علی علیہ السلام، اس کو چھوڑ دیا اور ایسے کسی اور کو بنا اٹھا کے بٹھا دیا جو منحوس تھے. اب اللہ کے دین کو خراب کر دیا. انہوں نے کیا کیا؟ قرآن کو جلایا، حدیث کی کتابت روک دی، اہل بیت سے جنگیں کی، مسلمان سے لڑنے لگے، ہر طرف سے خون. کیوں؟ اس لیے کہ ایک انکمپیٹنٹ بندے کو انہوں نے اپنا حاکم بنا دیا تھا. اگر یہ معصوم کو حاکم بناتے، رسول کے زمانے میں کوئی مسلمان لڑ رہے تھے آپس میں؟ نہیں لڑ رہے تھے، سب برابر رہ رہے تھے. کیوں؟ کیونکہ معصوم تھے اللہ کی طرف سے. تو معصوم کے اگر اب ہاتھ میں حکومت رہتی تو حالات خراب ہی نہیں ہوتے. اچھا، پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ سچویشن آف ٹوڈیز ورلڈ، جو میں نے بھی آپ کے سامنے بیان کیا کہ آج کیسے مسلمان ایک دوسرے کے خلاف بھی بول رہے ہیں، فتنے بھی چل رہے ہیں، ایک دوسرے کو ایجنٹ بھی کہا جا رہا ہے. جسٹ فائن، آپ خاموش رہیں، امام کے ساتھی بن کے، امام کے سپاہی بن کے انتظار کریں. اور پھر آپ دیکھیں کہ کس طرح سے جو آج کی یہ جو آیت ہمیں آپ سامنے پڑھی ہے، یہ کس طرح سے بات کرتی ہے امام کے اس قول کے مطابق. یہ ایک دوسرا جملہ میں سمجھتا ہوں خانم کہ ہم دوسرے پر ہی اکتفا کر دیں گے ٹائم کو دیکھتے ہوئے. لیکن یہ جو اب والا ہے نا، اٹ ہیز ٹوٹل ڈفرنٹ میننگ. ابھی ہم بیان کر رہے تھے نا ہسٹری کے بارے میں، یہ اب ٹوٹل ڈفرنٹ چیز ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے ہارمفل کریکٹرسٹکس. ہماری جو ہماری عادتیں ہیں، جن کے مائک میوٹ نہیں ہے، کائنڈلی ریکویسٹ ہے کہ ان کو میوٹ کر دیں تاکہ ڈسٹربنس نہ ہو. ریکویسٹ ہے اپنے مائکس کو وہ خود ہی میوٹ کر دیں، ورنہ مجھے پڑھانے میں مشکل ہو جائے گی. بس 2-4 جملے پھر آپ بول لیجئے گا. مجھے پتہ ہے عام طور پہ خاموش رہنا 1 گھنٹے تک کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ سامنے والا بول رہا ہو اور ہم چپ رہے 1 گھنٹہ بڑا مشکل ہوتا ہے، اسپیشلی مخصوص افراد کے لیے. بس تھوڑی دیر 5-7 منٹ اور رہ گئے. تو ہارمفل کریکٹرسٹکس کیا ہیں؟ یہ امام کا جملہ ہے. امام نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، البخر عارن، کہ میزرلیسنس، کنجوسی، یہ جو ہے ایک شرم کی بات ہے. والجبن منقصۃ، کہ جو بزدلی ہے، بزدلی یہ ایک نقص ہے. کنجوسی جو ہے وہ شرم ہے، اور بزدلی، کاورڈ ہونا، بزدل ہونا، یہ ایک آر ہے. والفقر یخرس الفتن، اور جو غریبی ہوتی ہے، پوورٹی ہوتی ہے، وہ poverty disables an intelligent man from arguing his case. کہ ایک بندہ جو ہے وہ اپنی بات میں بالکل ٹھیک ہے، سچا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ الفقر یخرس الفتن عن حجتہ. لیکن وہ چونکہ غریب ہوتا ہے، اسے کوئی بات ہی نہیں سنتا. غریب آدمی کوئی بات صحیح بھی ہوگا نا تو بھی کوئی بات نہیں سنے گا. والمقل غریب فی بلدتہ، اور جو غریب بندہ ہوتا ہے، جو ڈسٹیٹیوٹ پرسن ہوتا ہے، ہی از اسٹرینجر ان ہز ہوم ٹاؤن. اپنے گھر میں بھی وہ بیچارہ پردیسی ہوتا ہے، اسے کوئی نہیں پوچھتا. تو اب ہم جلدی جلدی ان 3-4 جملوں میں بات کرتے ہیں کہ امام کا یہ قول کس حوالے سے ہے. امام فرما رہے ہیں کہ یہ جو بخیل ہوتا ہے نا، کنجوس آدمی یا کنجوسی اٹ سیلف ایک شیمفل کام ہے، شرمناک کام ہے کہ کوئی شخص کنجوس ہو. آپ دیکھیں سائڈ میں تصویر بنی ہوئی ہے اور ایک بہت اچھا گڈ لکنگ پرسن جو ہے وہ اپنے پیسے کو چھپا کے کھڑا ہوا ہے کہ کوئی استعمال نہ کر لے. یہ کنجوسی کو ریپرزینٹ کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ کنجوس آدمی اپنے پیسے، اردو میں کہاوت ہے کہ دانتوں میں پھنسا کے رکھتا ہے کہ وہ دانت ٹوٹیں گے تو ٹوٹیں گے ورنہ پیسے نہیں دینے والا. وہ کنجوسی جو ہے وہ کس قدر برا کام ہے. اور پھر امام فرما رہے ہیں کہ جو بزدلی ہے وہ نقص ہے. اس پر ہم بات کریں گے، کنجوسی پہ اور بزدلی پہ. یہ 2 ہمارے معاشرے کی بڑی اہم
मुसीबतें हैं। हुआ क्या, हुआ ये कि अब आप सुने कि ये इमाम ने कब कहा, ये जो जुमले थे इमाम ने कब कहे। कोई आपसे पूछे कि ये क्यों कहा इमाम ने, अगेन इमाम would never say something random. He would say after a question or about a specific incident or event. तो हुआ ये कि two men having an argument about who is better. दो लोग आपस में बात कर रहे थे, एक ने कहा मैं अच्छा हूं, एक ने कहा मैं अच्छा हूं। One was poor beggar and but brave and other was coward but a businessman. एक आदमी जो है वो गरीब था, फकीर था, पैसे मांगता था लोगों से, लेकिन था बड़ा बहादुर, आउटस्पोकन डेयरिंग काइंड ऑफ पर्सन था वो। गरीब लेकिन था वो डेयरिंग, पैसे मांगता था। एक जो था वो था तो बड़ा आदमी, बिजनेसमैन था, लेकिन था वो बड़ा कावर्ड, डरने वाला, छुपने वाला, किसी से बात ना करने वाला, बिल्कुल अपने घर पे रहने वाला, कोई खिदमत नहीं, कुछ भी नहीं, ना हिम्मत है ना ताकत है ना कुछ भी नहीं है। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे की मजम्मत कर रहे थे। वो कहता है तू फकीर आदमी है, तेरी क्या हैसियत है, तो तेरे पास तो कुछ है ही नहीं। तो वो फकीर कह रहा था कि तुम्हारे पास पैसा है लेकिन तुम्हारे पास गैरत ही नहीं है, तुम्हारे पास हिम्मत ही नहीं है, तुम कैसे मर्द हो, तुम कैसे। तो ये आपस में बात कर रहे थे, एक दूसरे की जो सिफत थी उसको कंडेम कर रहे थे। वो कह रहा था कि तुम बुज़दिल हो, वो कह रहा था कि तुम बेशरम हो, तुम पैसे मांगते हो लोगों से। वो कहता था कि मैं बेशरम तो हूं लेकिन मैं बहादुर तो हूं, तुम बहादुर हो पैसे लेके। यानी एक दूसरे के साथ इस तरह से आर्गुमेंट हो रहे थे। और फिर जब किसी ने इमाम को बताया कि ये दो लोग इस तरह लड़ रहे हैं, क्या करें, तो इमाम ने उनको ये मिसाल दी कि तुम दोनों में ऐब है। तुम्हारे अंदर एक ऐब है कि तुम पैसे मांगते हो लोगों से, ये भी एक बेहयाई बेशर्मी की बात, किसी से भीख मांगना। और दूसरा कि तुम्हारे पास पैसा है लेकिन तुम बुज़दिल हो, ये ऐब की बात, ये डिफेक्ट है। यार तुम ऐसा ना करो, बल्कि अपने आप को ये जो दोनों बुरी बातें हैं इन पे ओवरकम करो। हमारे यहाँ अब आते हैं अपने अहम बात की तरफ। हमारे यहाँ आम तौर पर इस चीज को, ये जो बुखल है ना, जो कंजूसी है, इसकी मिसाल पैसा खर्च करने पे ली जाती है कि हम पैसा खर्च कर रहे हैं तो सखी हैं, पैसा खर्च नहीं कर रहे तो हम कंजूस हैं। और दूसरा बहादुर कौन है, जो जाके हर एक से लड़ भिड़ रहा है, बाहर गालियां निकाल के आ रहा है, लड़ रहा है, मार खा रहा है, मार रहा है, झगड़ा कर रहा है, बड़ा बहादुर है भाई, वो सबसे लड़ पड़ता है। अच्छा, हमारे यहाँ ये आम बात है, ये दोनों गलत चीजें हैं, इसको याद रखिएगा, ये बड़ी काम में आने वाली चीजें हैं। ये से आप अपने बच्चों की भी तरबियत दें, घर वालों को भी बताइएगा कि आगा साहब ने जुमला कहा था कि पैसा जो कंजूसी है ना, वो सिर्फ पैसा खर्च करने का नाम, ये नहीं कि उसको ना खर्च करते तो कंजूसी हो जाती है, बल्कि अखलाक की कंजूसी सबसे बुरी कंजूसी है। किसी की खुशी में खुश ना होना, किसी के गम में शरीक ना होना, घर के इवेंट्स में हिस्सा ना लेना, अपने आप को कमरे में बंद कर लेना, दुनिया से कतरा जाना, ये सब बुखल है। पैसे का बुखल फिर भी समझ में आता है इंसान को, लेकिन ये जो किरदार का बुखल है ना, इसका इसका कोई सफाई नहीं पेश हो सकती। किरदार के बुखल की, आदत के बुखल की। एक इंसान आपको फोन करे और आपको कहे कि जी पता है मसलन मेरी बड़ी अच्छी जॉब लग गई है, दूसरा कहे अच्छा अभी ठीक है मैं क्या करूं। यानी ये इतनी बुखल है कि आप उसकी खुशी में मुबारकबाद भी नहीं दे सकते। आपको लोग बुलाते हैं, आप कहते नहीं भाई हमारा क्या ताल्लुक है, हमें आज शादी में बुला रहा है, पिछले साल बच्चे की शादी सालगिरह में क्यों नहीं बुलाया था। तो ये बुखल होता है, ये एक कंजूसी होती है, किसी की खुशी में खुश ना होना, किसी के गम में शरीक ना होना, ये भी एक कंजूसी है। इमाम कह रहे हैं कि ये शर्म की बात है, आर है, ये याद रखना, ये जो है वो अच्छी बात नहीं है। आप अखलाकी तौर पर हंस के बात करें, अपने घर वालों से कहें कि भाई जब आप थके आते हैं बाहर से काम करके, हम आपको हंस के मिलते हैं तो आप ही हम हंस के मिला करें ना। ये जो सारा दिन के जी मैंने 8 घंटे काम किया है इसलिए मेरा मूड बड़ा खराब है, बड़ा थका हुआ हूँ, ये सब बहाना होता है, ये बकील शख्स की आदत है। वरना एक शख्स फैमिली पर्सन हो, जब वो 8 तो क्या, अगर वो 24 घंटे भी काम करके आए ना, 25वें घंटे घर में अपने बीवी बच्चों को देखता है तो उस पर लाजिम है कि वो मुस्कुरा दे, हंसेगा, माँ बाप को देख के, बहन भाइयों को, बीवी बच्चों को देख के हंसेगा, उसकी थकन भी दूर हो जाएगी। ये मुस्कुराना भी इबादत है। खुदा की कसम हदीसों में ये मिलता है कि अपने वालिदैन को, अपने बीवी को, अपने बच्चों को, बहन भाइयों को देख के मुस्कुराना भी इबादत है। उनकी तरफ देख कर खुश हो जाना भी इबादत है। उनसे प्यार मोहब्बत की बात करना भी इबादत है। तो कितने अच्छे तरीके हैं सवाब कमाने के। और जो शख्स इतना बखील हो कि ये काम भी ना कर सके, तो उसे कहें भाई चाहे तुम हमारे ऊपर पैसे के दरिया भी बहा दो, हमें उसका कोई फायदा नहीं है, अगर आप किरदार के बखील हैं तो।
ایک تو یہ بخل ہو گیا کہ کردار کا بخیل نہیں ہونا چاہیے انسان کو. اور دوسرا جو لفظ ہے وہ ہے کہ جبن. جبن کہتے ہیں بزدلی کو. والجبن منکستن، کہ جو جبن ہے، بزدلی ہے، یہ ایک نقص ہے، ڈیفیکٹ ہے. اب ہم آتے ہیں اس بات کی طرف کہ بزدلی کا مطلب کیا ہوتا ہے. بزدلی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کوئی شخص پہلوان بنے اور راہ چلتے سے پنگے لے، اس سے مارنا شروع کر دے، تھپڑ مارے، فائٹ. Provoking someone is not bravery for no reason. A person is minding his own business and another person goes and provoke him for something, for a fight, for abusing language or something to disrespect. So this is not bravery. This is fitna. Bravery کیا ہے؟ bravery یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کے کسی حق پر حملہ کرے تو آپ اس کا دفاع کرنے کے قابل ہو جائیں، آپ حق بات کہنے کے قابل ہو جائیں. اگین جسمانی بریوری ایک الگ چیز ہے، کردار کا بہادر ہونا الگ چیز ہے. یہ باتیں شاید کچھ افراد کو پسند نہ بھی آئیں جو میں کہہ رہا ہوں، بٹ دا فیکٹ ریمینز فیکٹ اینڈ اٹ ڈز ناٹ چینج اکارڈنگ ٹو سچویشن. فیکٹ یہ ہے کہ جسمانی بہادری کسی کے پاس بھی ہو سکتی ہے، بٹ کردار کی بہادری صرف شریف لوگوں کے پاس ہوتی ہے. کردار کی بہادری، عقیدے کی بہادری صرف شریفوں کے پاس ہوتی ہے. بدماشوں کے پاس یہ بہادری نہیں ہوتی. وہ جو آپ کو فلموں ڈراموں میں نظر آتے ہیں نا، ویلن بڑے لڑ بھیڑ رہے ہوتے ہیں، ایک بندہ 100 لوگوں سے لڑ رہا ہوتا ہے، all crap. ایسا کچھ نہیں ہے. یہ کوئی بہادری نہیں ہوتی ہے کہ آپ کسی کا مال لوٹ کے بھاگ جاؤ کہ جی بڑا بہادر بندہ تھا. یہ کوئی بہادری نہیں ہے. بہادری کیا ہے کہ آپ حق بات کہہ سکے ہوں. جب آپ کے سامنے ایک شخص جھوٹ بول رہا ہو، کسی کے بارے میں الزام لگا رہا ہو، you have to have the guts to say no, you are wrong, that person is right, even though یہ جھوٹ بولنے والا آپ کا کوئی قریبی کیوں نہ ہو. ایک تو یہ ہے بہادری. اور جسمانی بہادری کا پتہ کیا ہے؟ بزدلی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لڑائی ہو رہی ہے تو آپ گھر میں بیٹھ جائیں، بلکہ بزدلی یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ طاقتور کے سامنے دب جائیں اور کمزور کے ساتھ لڑائی شروع کر دیں. یعنی آپ دیکھیں کہ ایک شخص جو ہے وہ 6'7" ٹال ہے، باڈی بلڈر، ہیویلی بلڈ، بڑا فٹ بندہ ہے، اس سے تو آپ ڈر جائیں کہ یار یہ تو مارے گا ہمیں. بٹ آپ دیکھیں کہ ایک 15 سال کا لڑکا ہے، از ویری سلیم، سلیم اینڈ تھن اینڈ ویک، اس کو آ کے مارنا شروع کر دیں. یہ کوئی بہادری نہیں ہے، یہ بزدلی ہے. اور اس سب سے بڑی بزدلی، اس سبق کو یاد رکھیے گا اور اپنے اسپیشلی اپنے بیٹوں کو، بھائیوں کو، گھر کے مردوں کو بتائیے گا. میرا بے شک نام لے لیجیے گا کہ آغا صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ ایک جو ہماری بزدلی کی جو سب سے بری صفت ہے نا، وہ ہے اپنے گھر کی عورتوں کے ساتھ برا سلوک رکھنا، ان کے حقوق نہ ادا کرنا. یہ بزدلی ہے. آپ کے پاس لاکھوں ڈالر، لاکھوں روپے پڑے ہوئے ہوں اور آپ کے گھر والے بیچارے نئے کپڑے بھی کے لیے ترس رہے ہوں، آپ کے گھر والے بیچارے اچھے کھانے کے لیے انتظار کرتے ہوں کہ ہفتہ گزرے گا تو کھائیں گے، لیکن ابا نے پیسے جو ہے نا بینک میں رکھے ہوئے ہیں، سیونگ. یہ کوئی بہادری نہیں ہے، یہ کوئی سخاوت نہیں ہے، یہ بزدلی ہے. اور آپ گھر میں داخل ہو رہے ہوں اور بیوی ڈر کے بیٹھی ہوئی ہو کہ اب یہ گھر پہ آئے گا تو لڑے گا، گالیاں دے گا. یہ بزدل شخص کی نشانی ہے، یہ بہادر کی نشانی نہیں ہے. باہر چاہے آپ ریسلنگ جیت کے بھی آ رہے ہو نا، یو بیکم دا ہیوی ویٹ چیمپئن ان دا ریسلنگ اینڈ باکسنگ، ہیوی ویٹ چیمپئن. گھر آ کے آپ بیوی کے ساتھ لڑائی کریں، you are a coward person. The time you raise your hand on your wife, you become a coward person. اپنی گھر کی عورتوں پر، بیٹیوں پر، بیویوں پر، بہنوں پہ چیخنا، چلانا، ہاتھ اٹھانا، یہ ایک بزدل اور نامرد شخص کی نشانی ہے. چاہے وہ باہر جتنا بڑا مرضی چیمپئن بن کے آ رہا ہو، اس نے چاہے وہ گولڈ میڈل جیتا ہوا ہو اپنے کہ میں گولڈ میڈلسٹ ہوں، میں نے تائیکوانڈو میں اور WWE میں چیمپئن شپ لڑی ہوئی ہے، اتنا بہادر ہوں میں نے 100 لوگوں کو ہرایا ہوا ہے. گھر آ کے اپنی بیوی سے اگر لڑ رہا ہے نا، اس کو ہاتھ اٹھا رہا ہے، اس کو تشدد کر رہا ہے، تو the time a man raises his hand on the wife, he becomes a coward. He becomes a coward very moment. اس کو کسی اور ٹائٹل کی ضرورت نہیں ہے، وہ نامرد، وہ بزدل شخص ہوتا ہے. اپنے سے کمزور پر جو عورت آپ کا انتظار کر رہی ہے سارا دن کہ ہمارا شوہر تھکا ہارا کام کر کے آئے گا تو ہم کچھ دیر بیٹھ کے بات کریں گے، آپ اس کے ساتھ مار پٹائی شروع کر دیں، اس کو گالیاں دیں، اس کے ساتھ اس کے حقوق ادا نہ کریں، یہ کوئی بہادری نہیں ہے. تو ہم نے بہادری کا مطلب غلط سمجھا ہوا ہے. ہم نے بہادری کا مطلب ٹوٹل غلط لیا ہوا ہے کہ بہادری ہوتی کیا ہے.
یہ بات دنیا کو، یہ باتیں ہماری پسند نہیں ہے لوگوں کو کہ یہ کیا بول رہے ہیں، لیکن حقیقت بات ہے، کوئی سنے یا نہ سنے، بات یہی ہے کہ بہادری کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے حقوق بہادری سے ادا کر سکیں، جو جس کا حق ہے آپ اس کو وہ دے سکیں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ اپنے سے طاقتور کو آپ جی سر کہیں، اور جیسے ہی باری آئے کمزور کی اس کے آپ چڑھ دوڑیں۔ اور یہ آپ نے دیکھا ہوگا ہر جگہ پہ ایسا ہوتا ہے، باس گالیاں نکالتا ہے تو جو درمیان والا مینیجر ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے یس سر، پھر وہ مینیجر جا کے جونیئر کو گالیاں نکال رہا ہوتا ہے بیکاز وہ اس کے انڈر ہے۔ what kind of person this he can be؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اصل میں جو بہادری ہے نا وہ حق بات پہ سٹانس لینا، قائم رکھنا ہے، اس کو حق ادا کرنا ہے۔ جو شخص اپنے سے کمزور پہ ہاتھ اٹھاتا ہے یا اس پہ اپنا زور چلا لیتا ہے، پتہ ہے کسی نے پوچھنا نہیں ہے، وہ بہادر نہیں ہو سکتا، وہ بزدل ہوگا۔ امام یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں، یاد رکھنا کہ بزدلی ایک ڈیفیکٹ ہے، والجبن منقصۃ، یہ ایک نقص ہے۔ پھر اس کے بعد امام نے فرمایا کہ والفقر یخرس الفتن عن حجتہ ہی، ایک غریب آدمی کی کوئی سے نہیں ہوتی ہے، غریب آدمی کی کوئی سے نہیں ہوتی ہے، پیسہ کمائیں۔ اسلام ہرگز آپ کو، آپ مرد ہوں یا عورت ہو، ہرگز آپ کو پیسہ کمانے سے منع نہیں کرتا۔ لاسٹ 2 منٹس اینڈ آئی کنکلوڈ، لاسٹ 2 منٹس، اسلام کبھی بھی آپ کو پیسہ کمانے سے منع نہیں کرتا۔ رسول خدا کا فرمان ہے، اٹ ایکچولی انکریجز یو، رسول خدا فرماتے ہیں کہ رزق کے 10 حصے ہیں، اس میں سے 9 تجارت میں ہیں۔ عورت اگر جاب نہیں کر سکتی وہ بزنس کر سکتی ہے، مرد جاب نہیں کر سکتا بزنس کر لے، جا کے کمائے، ضرور کمائے، ایک دوسرے کا ساتھ دیں، تاکہ اب ہرگز پیسہ جمع کرنے سے اسلام آپ کو نہیں روکتا۔ اچھی لائف گزارے، سٹینڈرڈ بنائے اپنا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کس نے کہا ہے کہ آپ برانڈیڈ کپڑے نہیں پہن سکتے؟ کس نے کہا ہے کہ آپ ڈیزائنر شاپنگ نہیں کر سکتے؟ آپ کریں، ہاں اسراف نہ ہو، یہ نہ ہو کہ آپ ضائع کرتے رہے پیسے پاگلوں کی طرح، لیکن اپنی ذات پہ خرچ کرنا، فیملی پہ خرچ کرنا، یا پیسے انکم کے ذریعے تلاش کرنا، سائیڈ ہسل، اس ٹوٹلی فائن، آپ کر سکتے ہیں یہ کام۔ If you work from 9 to 5, you can start a business on Amazon, eBay or something else۔ آپ کے ہمیں اور پیسہ چاہیے، آپ کی انکم $5,000 ہے، پلان ٹو میک اٹ 10,000، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، اس کو آپ لالچی نہیں کہتے، اس کو کہتے ہیں کہ آپ بہتر مستقبل کے لیے کام کر رہے ہیں۔ پھر آپ اس کو انویسٹ کریں گے، مدد کریں گے اور مسلمانوں کی بہن بھائیوں کی۔ اس لیے غریب آدمی کوئی سے نہیں ہوتی ہے۔ خاندان میں بھی اس سے مشورہ کرتے ہیں جو پیسے والا ہوتا ہے، جو غریب ہوتا ہے نا اسے کو صرف کھانا کھلا کے بھیج دیتے ہیں کہ بھائی آپ کھانا کھائیں اور چلے جائیں۔ غریب آدمی سے پوچھتے ہیں کہ بھائی ہمارے یہاں شادی ہو رہی ہے، کھانا کہاں سے بنوائیں، کپڑے کہاں سے خریدیں، چونکہ امیر آدمی ہوتا ہے، پیسے والا ہوتا ہے، تو غریب آدمی کوئی سے نہیں ہوتی ہے۔ اور آخری جملہ امام نے فرمایا کہ والمقل غریب فی بلدتہ، اور جو ڈیسٹیٹیوٹ پرسن ہوتا ہے نا، پریشان بندہ، غریب بندہ، جس کی کوئی انکم نہ ہو، کچھ نہ ہو، اس کے پاس کوئی اثاثہ نہ ہو، یعنی ایسٹ ضروری نہیں ہے کہ پیسے والا ایسٹ ہو، your education is your asset, your skills are your assets, your intellectual is your asset۔ آپ اس کو استعمال کریں۔ لوگ کہیں گے ٹھیک ہے بھائی ہاشم غدری کے پاس مثلا بہت پیسہ نہیں ہے لیکن علم رکھتا ہے، اسے پوچھ لیتے ہیں۔ اور کوئی بھی اور پرسن ہو، خاندان میں کسی کا بھی نام، محمد علی کا نام لے لیں فار ایگزامپل، دیر از اے پرسن کالڈ محمد علی، وہ کوئی بہت بڑا بزنس مین نہیں ہے، ہی ہیز دس لوکل گروسری شاپ، لیکن وہ سمجھدار بڑا ہے، اس کو پتا ہے کہ جھگڑے کیسے ختم کرتے ہیں۔ سو دس از یور ایسٹ، یور اسکلز، یور ایٹریبیوٹس، یور کیریکٹرز، یور انٹلیکچوئل، یور ایجوکیشن، یور کوالیفیکیشن، یور ڈگریز، یور اسٹیٹس، دیز آر یور ایسٹس، آپ اس کو استعمال کریں۔ اور کسی کے پاس یہ کچھ بھی نہیں ہو، نہ ڈگری ہو، نہ پیسے ہو، نہ کوئی انٹلیکچوئل لیول ہو، نہ کوئی کریکٹرسٹک، کچھ بھی نہ ہو، امام فرما رہے ہیں کہ اس طرح کا بندہ اپنے گھر میں بھی وہ بے گھر ہوتا ہے، اپنے شہر میں بھی وہ ہوم لیس ہوتا ہے، اسے کوئی نہیں پوچھتا۔ لہٰذا کریکٹر کو بلڈ کرنے کے لیے ہمیں ان ساری جو کریکٹرسٹکس ہیں ان کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا، کنجوسی چھوڑنی پڑے گی، ہمیں بہادری کرنی پڑے گی، فیملیز کا خیال رکھنا پڑے گا، اور اپنے گھر والوں کا جو حق ہے ان کو دینا پڑے گا، اسپیشلی وہ کہ جو خواتین ہیں، جو صنف نازک ہیں، جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں مردوں کی، ان کا خیال رکھنا سب سے بڑی بہادری ہے۔ سب سے بڑی بہادری اپنی ماں، بہن، بیٹی، بیوی، ان کا خیال رکھنا ہے۔ جو ان کے حقوق ادا کر گیا سمجھے وہ سب سے بڑا بہادر ہے۔ آج کا لیکچر ہم یہیں پہ روکتے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ، ٹائم کی وجہ سے۔ پھر کسی کے پاس اگر کوئی سوال وغیرہ ہوا تو ہم کچھ دیر یہاں پر بیٹھ کے بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔
Yes, sisters, do we have any question from the chat? Alhamdulillah, what a wonderful lecture, Agha. And the way you have... Ji. I have a quick question. Any So, question? जी आपने कहा था शुरू में कि सब खुतबे I think they don't have a strong chain, right? So how would we know जब हम नहजुल बलागा खोल के कोई random person पढ़े, how would we know which khutbah is authentic and has a strong chain? या कोई अहले सुन्नत अगर ये पूछे, how can I answer that? Agha, would you want to answer or should I answer? हाँ हाँ आप बताइए कि what would I answer to that जी जी person? एक्चुअली ऐसा बिल्कुल नहीं कहा गया कि सारे खुतबे ऑथेंटिक हैं. आई सेड दैट आई सेकंड टू आगा इज राइट दैट नॉट ऑल द खुतबास आर ऑथेंटिक, राइट? जी जी I और know. तो कौन से नहीं जी authentic है, how would we know? जी जी एग्जैक्टली देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अवामुन नास तक नहीं पहुंचती और नहीं पहुंच सकती, तो उसके लिए उलमा कराम है. और जिस तरह मैंने आपको बताया, वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट टू ब्रिंग यू द बेस्ट जो ऑथेंटिक खुतबे हैं वो वो आप तक पहुंचा सकें. उसके लिए क्या है, रिसर्च करनी पड़ती. रिसर्च कैसे? हमने इस खुतबे के टेक्स्ट को लिया, उसके बाद हमने मुख्तलिफ किताबों में पढ़ा, हदीस की किताब में पढ़ा, इमाम सादिक से मुतालिक जो हदीस है उनकी किताबों में पढ़ा, और हमने ये देखा इस खुतबे को कहाँ कहाँ और रिकॉर्ड किया गया है और इस खुतबे की असनाद कहाँ है. देखें, सैयद शरीफ रजी ने एक किताब से तो ये खुतबा नहीं लिया, मुख्तलिफ किताबों में इस खुतबे को देखा होगा और उन्होंने इस खुतबे को मसलन जमा कर दिया. तो हम ये करते हैं कि हम इस खुतबे के मतन को स्टडी करते हैं विद डिफरेंट बुक्स, और उन डिफरेंट बुक्स में कुछ और लोगों ने, फॉर एग्जाम्पल सैयद शरीफ रदी ने नहीं, बल्कि कुछ और लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस खुतबे की नरेशन भी लिखी है. ऐसा नहीं है कि सिरे से मौजूद नहीं है. हमने ये कहा कि सिर्फ सैयद शरीफ रदी ने नरेशन नहीं लिखी, उसकी वजह ये रही कि पहले से बुक्स मौजूद थी, उन्होंने जरूरत महसूस नहीं की. लेकिन देयर आर स्टिल मेनी बुक्स दैट हैव द प्रॉपर चेन ऑफ नरेटर्स, और जो हम आप तक खुतबे ले रहे हैं वो उन्हीं को सिलेक्ट करें जिसकी प्रॉपर चेन ऑफ नरेटर्स हमें पता है. बाकी दिस इज 100% ट्रू कि नॉट एवरी खुतबा इज ऑथेंटिक. बल्कि आगा ने आपको लास्ट टाइम बताया था कि जो हमने बीबी आयशा से मुतालिक सामन 80 डिस्कस किया, उसका शुरू का और आखिर का पार्ट सब गायब है. और इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ द कोर्स मी एंड आगा आर ट्राइंग कि वो जो तमाम नहजुल बलागा फारसी में शाये होने वाली किताब है जिसमें तमाम नहजुल बलागा के खुतबात मौजूद हैं, मसलन नॉट नहजुल बलागा के, अमीर अल मोमिनीन के जितने खुतबात हैं वो एक आलिम दीन ने जमा किए हैं, हमें आगा ने बताया इस बारे में. तो हम कोशिश करेंगे कि अगर हो सके तो उस किताब में से भी जो अहम तरीन खुतबात हैं वो आप तक लाए जा सके इंशाल्लाह. ठीक है, अंडरस्टैंड किया आपने? जी जी थैंक यू. मैं इसमें थोड़ा सा एडिशन कर दूं जो सिस्टर ने पूछा. जो उनका सवाल था कि रैंडम पर्सन, जनरल पर्सन, सुन्नी में भी और अदर पर्सन जो खुतबा पढ़ते हैं तो उनको कैसे मालूम होगा कि कौन सा वाला ऑथेंटिक है या नहीं है. तो उसका सिस्टर आंसर यही है कि वी हैव टू रेफर टू स्कॉलर्स जो हमें गाइड करेंगे, क्योंकि उसमें से प्रॉब्लम ये है कि we other people, those scholars, they have a bit of knowledge about the authenticity of the khutbah. So if you are about in doubt, because मैं और खानों भी उस दिन a few words of Najul Balagha and Sayyifa Sajjadi and some other duas, Ziyarat Nahiya वगैरह, we were discussing about it and we had discussion for more than couple of hours maybe कि ये word imam के नहीं हो सकते. Then we contacted our teachers in Najaf and Qom elsewhere and we found out that we were right कि ऐसा नहीं हो सकता. So the history is mixture. बुक, कोई भी बुक कुरान के अलावा एज अ बुक ऑथेंटिक नहीं है हमारे पास. हम हर चीज को फिर चेक करते हैं हिस्ट्री के जरिए, उलमा के जरिए. So if you are in doubt about any saying or letter or khutbah, then unfortunately we have no other option than to refer that to scholars and then they would guide us accordingly. जी मौलाना साहब थैंक यू. Thank you so much, Agha. Today, on this part, on this point, we would like to end our class. उससे पहले literally मैं quickly एक
announcement کر دوں. جیسے میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا, وہ ریکارڈنگ کا حصہ نہیں تھا. From next classes we are going to talk about the history of hadith, اس کا کس طرح سے کب اس کی کتابت, the collection, the compilation of hadith, what are the differences in Shia and Sunni hadith, اور what are the rules to write the hadith. اگر کوئی بھی محدث لکھتا ہے تو ہم ان سب چیزوں کو ڈسکس کر رہے ہوں گے before starting another خطبہ or letter or any کلمات الکساء from نہج البلاغہ, تاکہ آپ کو ایک ان ڈیپتھ نالج ہو جائے اور آپ اوور ویو کر سکیں کہ کہاں کہاں سے یہ حدیث ہم تک پہنچی ہے, کس دور سے ہوتے ہوئے یہ حدیث ہم تک پہنچی ہے انشاءاللہ. تو تھینک یو سو مچ آغا. اور میں آغا کے توسط سے آپ سب کو ایک بہت امپورٹنٹ چیز کہنا چاہوں گی دیٹ ہم نے اصل میں پرابلم یہ ہے کہ جو خواتین دے آر جابرز, وہ جاب میں مشغول ہیں, جو گھر کی وہ ہاؤس وائفز ہیں, دے آر ہوم میکر, دے آر بزی ایٹ دیئر ہاؤسز, اور ہم نے مردوں کو صرف فائنینس میں لگا دیا ہے. بٹ دا تھنگ از, آج ہمارا مرد, ہماری سوسائٹی کا مرد کیوں اتنا عورت کو, یعنی مثلاً ان کو اپنا کنیز سمجھنا یا یہ سمجھنا کہ نو شی از جسٹ اے ورکنگ لیڈی, شی از ڈوئنگ نتھنگ, وہ پورا دن گھر میں آرام کرتی ہے. کیوں ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے مردوں کو مکتب سے دور کر دیا ہے. وہ مرد جو علماء بن رہے ہیں وہ علماء بن رہے ہیں, جو جابرز ہیں وہ جاب کر رہے ہیں, جو بزنس مین ہیں وہ بزنس مین بن رہے ہیں. رسول مبین صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جو ایک طبیب تھا, جو ڈاکٹر تھا, that was also a student of Prophet Muhammad. The engineer was also the student of Prophet Muhammad. Whatever the profession a man was having, جتنا وہ responsible تھا for earning, on the same time he was responsible for getting at least اتنا علم جس سے وہ اخلاقی ضابطے سیکھے, جس سے وہ اخلاقیات سیکھے. آج پرابلم یہ ہے کہ that we have, ہم نے اپنے مرد کو کمانے پر لگا دیا ہے. اب وہ پورا ٹائم جب کما کر آتے تو وہ سمجھتا I have done my job. اب میں عزت دینا, اخلاق سے بات کرنا, پیار سے بات کرنا, بہت سے آئی ایم شیور کہ all of the men your side would be really good, مگر پھر بھی they really need the guidance. The problem has been started کہاں سے, جہاں سے انہوں نے اپنے آپ کو وہ سمجھتے ہیں لرننگ کا حصہ ہم نہیں ہے. بچے لرننگ کا حصہ ہیں, یا لیڈیز جنہیں خود اپنی چاہت ہو پڑھنے کی, they are the part of the education. But our مرد, the people, the men out there are not doing such things. وہ کوئی کسی علمیت کا حصہ نہیں بن رہے. جب وہ علم کا حصہ نہیں بن رہے تو انہیں کیا پتہ چلے گا. آج آغا نے اتنا زبردست بخل کے حوالے سے بتایا کہ بخل صرف یہ نہیں ہے کہ آپ پیسے چھپانے, بخل آپ اوپر جو رائٹس اللہ نے دیے, چاہے وہ ذکر ہو, چاہے وہ عبادت ہو, چاہے وہ ولایت امیر المومنین ہو, آپ کے بیوی بچوں کے رائٹس اگر آپ وہ دبا کے رکھے ہوئے پورا نہیں کریں تو آپ بھی غاصب ہیں. جس طرح جناب زہرا کے غاصبوں پہ ہم لعنت بیچتے ہیں, تبرہ کرتے ہیں, آپ بھی غاصب ہیں, آپ بخیل ہیں. اس طرح سے اگر آپ اپنی عورت کو ٹارچر نہ بھی کرتے ہو, مارتے نہ بھی ہو, تبھی مینٹلی ٹارچر کرتے ہیں, ان کا دل دکھاتے ہیں, ان کو بار بار تحقیر تذلیل ان کی کرتے ہیں, دیٹ ٹائم یو آر ناٹ آپ بہت کوئی بہادر شخص نہیں, یو آر ناٹ اے بریو پرسن, آپ ایک کاورڈ بندے ہیں. اس طرح سے آغا نے جس طرح ہمیں پورٹریٹ کیا, our men do really need such lectures. مسئلہ یہ ہے کہ ہم لیڈیز کے درمیان ابھی ہیں اور بتا رہے ہیں انشاءاللہ soon we are starting classes for men. They are really needing these classes, these such guidance from our مولاnas. اور مجھے بڑی حیرت ہے کہ ہمارے مولاnas عورت کے کردار, عورت کی تربیت کے بارے میں بات کرتے ہیں, لیکن these days مجھے ہارڈلی کوئی ایک دو مولانا ایسے ملتے ہوں گے جو نا مرد کے ضابطہ حیات, مرد کے ضابطہ اخلاق کے بارے میں بات کرتے ہیں. آپ میں سے بہت سی لیڈیز وہ ہیں جنہوں نے میرے ساتھ نہج البلاغہ کی کلاسز لی ہیں, مگر میں نے اس طرح کے ٹاپکس کبھی چوز نہیں کیے, بیکاز دیٹ واز مائی ڈریم کہ یہ سارے کام میں آغا سے کہلواؤں. کیونکہ when a man is teaching you how a man should be, then it has some other effect, right? تو I really want کہ جو ہے وہ thank you so much آغا کہ آپ نے اتنے امپورٹنٹ ٹاپکس کو ہمارے درمیان ڈسکس کیا, and we will try کہ ہم اپنے جو گھر کے مرد ہیں, چاہے وہ بھائی ہوں, باپ ہوں, whoever, ہم پہنچائیں انشاءاللہ. انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کا خانم, تھینک یو ویری مچ. جی آغا ایک کوشچن آیا ہوا ہے. دا کوشچن از کہ یہ جو مرد کی شیو بنانا ہے, if it's prohibited, اگر یہ حرام ہے, تو why جو مولاناز who are addressing on the member, why don't they teach these when they see the people جو ان کے جو beardless ہیں, جنہوں نے شرعی داڑھی نہیں رکھی ہوئی, تو وہ کیوں ان کو بتاتے نہیں ہیں؟ اور دوسری بات یہ کہ ایک اور سوال ہے, جواب آپ دیں تو زیادہ بہتر ہے, آپ عالم دین ہیں, کہ اگر مثلاً ہمارے پاس سجدگاہ نہ ہو تو پتھر پہ یا کس چیز پہ سجدہ کیا جا سکتا ہے؟ اپنے ہاتھ پہ سجدہ کرنا, نیلز پہ سجدہ کرنا, کیا یہ جائز ہے؟ جی جلدی میں جواب دے دوں. ان کے پہلی بات تو یہ ہے کہ
پہلے میں دوسرے کا جواب دے دوں. اگر سجدگاہ نہ ہو تو آپ پتھر پہ سجدہ کر سکتے ہیں, مٹی کے کسی بھی ڈھیر پہ, درخت کے پتے پر, ایون بلینک پیپر جو ہوتا ہے, وائٹ پیپر, آپ اس پہ بھی سجدہ کر سکتے ہیں. اور اگر یہ سب کچھ اویلیبل نہ ہو تو آپ اپنے ہاتھ کے اوپر بھی رکھ سکتے ہیں, سجدہ کر سکتے ہیں. سیدھا رکھیں, الٹا رکھیں, that's fine. سیدھا رکھیں تو اس لیے کہ الٹے بھی بعض اوقات مردوں کے بال ہوتے ہیں تو وہ بالوں پہ سجدہ نہیں ہو سکتا نا, تو آپ کو ہاتھوں پہ سجدہ کرنا ہوتا ہے. تو آپ سیدھا ہاتھ رکھ سکتے ہیں, ڈزنٹ میٹر, کر سکتے ہیں سجدہ. نیلز پہ نہیں, یا پام پہ یا بیک آف دا ہینڈ جہاں پر بال نہ ہو وہاں پہ کر سکتے ہیں. تو چونکہ خواتین کے عام طور پر یہ بیک پہ اتنے زیادہ بال وغیرہ نہیں ہوتے, ہاتھ کے بیک پہ مردوں کے ہوتے ہیں, تو وہ مردوں کے لیے ہے کہ وہ, یا عورتوں سب کے لیے کہ وہ جگہ پر سجدہ کریں جہاں پر بال نہ ہو. تو بیسٹ پلیس از پام آف دا ہینڈ, اس پہ سجدہ کر سکتے ہیں. ورنہ پتھر پر کوئی بھی مٹی ہو پاک, درخت کا پتا ہو, یا پیپر ہو, پیس آف پیپر یہ بھی لکڑی سے بنا ہوا ہے نا, تو اس پیپر پر بھی آپ سجدہ کر سکتے ہیں. اور سب سے اچھی چیز ہے پام آف دا ہینڈ. یہ بات ہوگی. اور دوسرا سوال تھا کہ بی ایڈ کے بارے میں. دیکھیں سب سے بڑی مشکل یہی ہے بہت سارے اسکالرس کی کہ ان بیچاروں کو آگے بھی مجلس پڑھنی ہوتی ہے نا, اپنی فین فالوئنگ بھی چاہیے ہوتی ہے, تو وہ ان کو پروٹوکول بھی چاہیے ہوتا ہے, عزت بھی چاہیے ہوتی ہے, واہ واہ بھی چاہیے ہوتا ہے. تو اگر وہ اتنی ہارش تبلیغ کرنا شروع کر دیں گے تو کل سے only 10%, 10 بھی زیادہ کہہ رہا ہوں, 5% men would listen to that scholar کہ چلے ہم انہوں نے کہا ہے کہ داڑھی رکھ لے تو ہم رکھ لیتے ہیں. ورنہ 95% they will switch their favorite person and they will go to someone else کہ یہ تو تبلیغ کر رہا ہے, ہمیں تو کوئی اور ٹاپک چاہیے تھا. تو they would switch. تو مولانا جو ہے نا بیچارے ڈرتے ہیں یہ بات کرتے ہوئے. You would hardly see a person speaking about نماز, روزے and all that, کیونکہ ان کو ڈر لگتا ہے کہ ان کے فین فالوئنگ جو ہے نا وہ کم ہو جائے گی, لوگ ان کو چھوڑ دیں گے اس وجہ سے. ورنہ ایز اے اسکالر یہ ہم سب کی ڈیوٹی ہے کہ جو واجبات ہیں ان کو بتایا جائے. یہ مولانا صاحبان جو ہے نا اکثر عورتوں کے پردے کے بارے میں بہت بول رہے ہوتے ہیں کہ پردہ کرو اللہ جہنم میں ڈالے گا, یہ کرے گا, وہ کرے گا. مردوں کے بارے میں زیادہ خاموش ہو جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے نعرے لگانے ہوتے ہیں, انہوں نے داد دینی ہوتی ہے, تو وہ ان سے اپنے کراؤڈ سے وہ بگاڑنا نہیں چاہتے. ورنہ یہ ان کی نیگلیجنس ہے جس کو ان کو فلفل کرنا چاہیے. Aga, do you see another question in the chat box? No. I think there are no more questions, and thank you very much for all the There's a sisters. question, Aga. There's a question about look at کہ if we take ghusl on Thursday night, وہ جو ہمارا غسل جمعہ ہوتا ہے تو وہ بڑی اچھی سنت موقدہ ہے, ضروری سنت ہے. تو کیا ہم تھرسڈے نائٹ کو وہ غسل لے سکتے ہیں جمعے کی نیت سے, یا وہ شب جمعہ کے غسل میں کاؤنٹ ہوگا, وہ جمعہ کے غسل میں کاؤنٹ نہیں ہوگا؟ اور ایک اور اسی سے متعلق سوال ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل اتنی موقت سنت ہے تو کیا کچھ روایات میں آیا ہے, اب آپ بتائیے وہ روایات اتھینٹک ہیں یا نہیں ہے, کہ اگر جمعے کو کوئی غسل جمعہ کرنا بھول جائے تو وہ اگلے دن اس کی قضا کر لے, یعنی کیا مستحبات کی بھی قضا ہو سکتی ہے؟ تو اس کو پراپر ذرا نہیں, جواب. یہ غسل جمعہ چونکہ ایک مستحب چیز ہے, مستحب کی کوئی قضا نہیں ہوتی, قضا صرف واجب چیز کی ہوتی ہے, مستحب کی کوئی قضا نہیں ہوتی ہے. آپ جیسے مجلس سننا ایک مستحب کام ہے, آپ محرم کے 10 دن میں سے آپ 5 دن گئے ہیں تو یو کین ناٹ ڈو دا قضا کہ میں اب 11 سے 15 محرم تک اور مجلس رکھوں گا قضا, ایسا کچھ نہیں ہے. مستحب جو کام گیا تو وہ ختم ہو گیا, واجب کام کی قضا ہوتی ہے. غسل جمعہ کی کوئی قضا نہیں ہے, آپ کرنا چاہیں تو کریں, کر سکیں تو ضرور کرنا چاہیے. یہ اس کی بڑی تاکید ہے کہ یہ گناہوں کو جھاڑتا ہے, اس کی بہت سی برکات ہیں. لیکن اگر آپ نے کسی طرح مس کر دیا تو دیٹس فائن, آپ نے مس کر دیا, کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ اس کو اگلے جمعے کر لیں, کہیں کہ مولا اس ہفتے مس ہو گیا اگلے ہفتے کر لیں گے, قضا وضا کوئی نہیں ہوتی ہے. اور ہمارے یہاں جو ہے وہ جمعہ ایک عجیب چیز ہے. اس لیے دیکھیں آپ کو سورہ جمعرات, سورہ بدھ, سورہ منگل نہیں ملے گی, سورہ جمعہ ملے گی قرآن میں. وہ کہ ایک اللہ نے اس کو خاص اہمیت دی ہے. باقی سارے ہمارے جو دن ہیں نا وہ شروع ہوتے ہیں مغرب کی نماز کے ساتھ. جمعہ وہ دن ہے جو فجر کی نماز کے بعد شروع ہوتا ہے. اور وہ جو شب جمعہ کی فضیلت اس لیے الگ ہے, روز جمعہ کی فضیلت الگ ہے. شب جمعہ کے اعمال الگ ہیں, روز جمعہ کے اعمال الگ ہیں. اس لیے صبح کی نماز کے بعد روز جمعہ شروع ہوتا ہے, اس سے پہلے سب کے سب شب جمعہ ہے. تو اگر آپ غسل جمعہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو فجر کی نماز کے بعد کرنا چاہیے. شب جمعہ کریں گے تو ثواب تو مل جائے گا اگر آپ کی نیت ہے, لیکن وہ کنسیڈر ہوگا شب جمعہ کا غسل, نہ کہ جمعہ.
اور تہجد نماز کی قضا ہوتی ہے. دیٹس ناٹ واجب ایدر. تہجد نماز کی کوئی قضا نہیں ہوتی میری بہن. جس نے بھی تہجد کی نماز قضا کر کے پڑھی ہے اس نے غلط نیت کی ہے. قضا نماز صرف 5 ہے جو آپ پڑھ سکتے ہیں بس. باقی وہ نماز آیات وغیرہ ہے وہ واجب ہیں, لیکن تہجد یا جو نوافل ہیں یہ واجب نہیں, ان کی کوئی قضا نہیں ہوتی ہے. جس نے قضا کہا ہے وہ غلط کہا ہے. تہجد کی کوئی قضا نہیں ہے. Thank you so much. ویسے جس طرح کے questions کے آنسر آپ دے رہے ہیں, I have so many other questions as well. But inshallah next time we'll be adding those questions اوکے about خانم, کیوں نہ ہم ایک سوری وائل وی ہیو فیو سسٹرز ہیئر, ہم کیوں نہ آپس میں آپ ڈسکس کر لیں. تو ون ڈے وی ول ہیو کوسچن اینڈ آنسر سیشن اونلی. Give sister some time to gather all the questions they have, and then we have a question answer session, because یہ بھی ایک سکھانے کا طریقہ ہے. So we can do that. Ask them, like give them a week or so, جب بھی ہو. So tell them to gather all the questions, and one day inshallah we'll sit and we'll answer those questions. Thank you so much, Aga. This is a wonderful idea. And plus, thank you so much. You know, I've been following you up from years to please be a part of our academy. اور آپ نے وقت نکالا اور ہمیں وقت دے رہے ہیں, مسلسل دیتے چلے جا رہے ہیں اتنے بزی شیڈیول میں سے بھی. تھینک یو, آئی کین ناٹ تھینک یو انف فار دیٹ. اور اب آپ آ گئے ہیں تو آپ سے ساری خدمت لیں گے انشاءاللہ. تو دس از اے ونڈرفل آئیڈیا. تو کوشچن آنسر سیشن ہم ضرور رکھیں گے اور آپ کا بہت سارا وقت اس کا لیں گے 1.5 گھنٹے کا, کیونکہ وی ہیو سو مینی کوشچن, سو مینی مسکنسیپشن بیسیکلی نا. تو وی وڈ ریئلی وانٹ یو ٹو پلیز گیٹ اس ریڈ فرام سچ مسکنسیپشنس. تو انشاءاللہ آپ سے کچھ شیڈیول ڈیسائیڈ کرتی ہوں میں, ہم ٹائم نکالتے ہیں, اینڈ دین آئی آسک دی ایڈمنس ٹو یو نو اس کو سب سے پوچھ لیں کہ کب کر سکتے ہیں, اینڈ ویل گیٹ دا ٹائم, اور پھر ہم انشاءاللہ رکھتے ہیں. تھینک یو سو مچ آغا. Welcome, inshallah, no problem. Can we end up now?